अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कितनी पते की बात कही है कि मरने के बाद फौतगी में आज की रोटी, आज का खाना हमारी तरफ से, ये कहने से बेहतर होगा अगर किसी की ज़िंदगी में, उसकी बीमारी में ये कह दिया जाए कि आज की दवाई हमारी तरफ से। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत पते की बात है कि ज़िंदगी में जब किसी को हमारी ज़रूरत हो और हम वहाँ मौजूद ना हों और उसकी ज़िंदगी अल्लाह ना करे ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है और फिर उसके बाद जाकर वहाँ बड़ाई दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये कहूँगी, किसी ने बड़ी मज़े की बात मुझे बताई, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी। किसी लेक्चर सुन रही थी मैं, तो उस लेक्चर में ये बात आई कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, गरीब रिश्तेदार, उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा हक होता है। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई, तो मैंने सवाल किया क्यों, अगर एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो फ़ी सबीलिल्लाह, कहा ना कि अल्लाह की राह में भी अगर दे रहे हैं तो वो आप रिश्तेदारों का पहला हक है और ये वो। तो मैंने कहा कि कैसे, रिश्तेदार तो जेलिसी भी करते हैं, रिश्तेदार तो परेशान भी करते हैं, रिश्तेदार आपके लिए गड़े भी खोदते हैं, आपकी चीज़ों का नज़र भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं रिश्तेदार। हम यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो पता चलता है कि वाकई भी रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी चीज़ें ख़राब भी करते हैं। लेकिन जवाब पता है मुझे क्या मिला? जवाब मुझे ये मिला कि देखें, जब आप साहिब हैसियत होते हैं, ठीक है, आप साहिब हैसियत होते हैं, आप किसी के चचा, किसी की खाला, किसी के खालू, किसी के मामू, किसी की फुफ्फो, कुछ भी होते हैं आप, ठीक है, आप फुफ्फा होते हैं, आप चाचा होते हैं, आप मामा होते हैं, आप खालू होते हैं, आप भाई होते हैं, आप बेटे होते हैं और आप साहिब हैसियत होते हैं, यानी कि आप अच्छा कमाते खाते हैं और सबको पता है, पूरे ख़ानदान को पता है, आपके नेबर्स को पता है, आपकी सोसाइटी को पता है, जहाँ पर आप रह रहे हैं सबको पता है कि हाँ भाई ये वेल ऑफ है, ये सही है अपनी फैमिली में। लेकिन आपके बहुत करीबी कोई बहन, कोई भाई, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई भी करीबी रिश्ता जो है वो बहुत ज़रूरत के आलम में है, वो आपकी सोसाइटी को पता है कि ये ज़रूरतमंद है, ठीक है, लेकिन कोई भी बढ़ चढ़ कर उसकी हेल्प नहीं करता। हर कोई ये सोचता है कि हाँ भाई इनके तो वो फलां चाचा बड़े अमीर हैं, वो लोग तो वेल ऑफ हैं और ये इतना करीबी रिश्ता वो करते होंगे, भाई सब वही करते होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस खाते से वो बंदा जो ज़रूरतमंद है वो बाकी लोगों की हमदर्दी से भी महरूम रह जाता है। बाकी लोग जो अगर उसकी हेल्प करना चाहें तो वो भी नहीं करते, क्योंकि अगर फैमिली में से कोई एक कहता है ना कि फ़लाँ के घर भी कुछ भिजवा देते हैं, तो दूसरा कहता है अरे नहीं नहीं उनके चचा बड़े अमीर हैं और वो बहुत जो है वो लेन देन करने वाले लोग हैं, बड़े पूरे हैं, वो सब कुछ खुद करते होंगे। अरे नहीं नहीं उनके बच्चों की फ़ी तो वो पे कर देते होंगे। अरे नहीं नहीं उनके बच्चों का हॉस्पिटल तो वही करते होंगे, उनको तो मौसम के कपड़े उन्होंने दिलवा दिए होंगे। इस तरह आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया की नज़र में आप उसके रिश्तेदार हैं और दुनिया की नज़र में आप खाते पीते हैं, तो इस लिहाज से जो है वो लोग यही समझते हैं कि अरे नहीं नहीं वो कर देते होंगे। और उस चक्कर में अगर आप भी ना करते हों, लोग भी ना करें, तो अगला बेचारा तो आसरे आसरे में ही, उम्मीद उम्मीद में ही मारा जाएगा और फिर क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया है कि अपने करीबी रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। करीबी रिश्ते क्या, अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। तो ये चीज़ बीच में आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ख़ानदान के बाकी लोग फिर अगर वेल ऑफ भी हो तो वो नहीं करते, कहते हैं नहीं करीबी रिश्ता उनका है, वो यकीनन करते होंगे। और कुछ लोग तो फिर शर्म के मारे बाकी लोगों को, सोसाइटी में या रिश्तेदारों को बताते भी नहीं हमारी ज़रूरत है, बल्कि वो गोल गोल बातें करके घुमा देते हैं कि ज़ाहिर सी बात है लोग हमसे सवाल करेंगे कि आपका फ़लाँ चचा या आपका फ़लाँ खालू वो क्यों नहीं करता आपके लिए, और यहाँ फिर ख़ानदान की इंसल्ट भी होती है। तो ये वाकई बहुत गहरी बात थी जो उन्होंने मुझे समझाई और मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी ये बात शेयर की जाए। और दुख भी हुआ मुझे ये सुनकर, क्योंकि अब तक मुझे अपनी ज़िंदगी में इस गहराई, इस बारीकी से इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था, ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं जानती थी, जो ज़िंदगी का इतना अहम, मैं कहती हूँ ज़िंदगी गुजारने का इतना अहम सबक है, इतना अहम तरीका है जो मुझे पता नहीं था। हम समझते हैं भाई एहसान करना होता है रिश्तेदारों पर, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर इसीलिए रिश्तेदारों का हक डाल दिया गया है और पड़ोस का भी हक इसीलिए डाल दिया गया क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नेबर्स बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ज़रूर हेल्प करते होंगे, इसलिए कोई और भी नहीं पूछता, तो इस चक्कर में अगला मारा जाता है। तो आप पर, हम सब पर हक है हमारे ज़रूरतमंद रिश्तेदारों का। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही मज़े के पॉइंट्स के ऊपर बात होगी, हो सकता है टाइम कम हो, फिर दूसरा रिएक्शन भी बनाएंगे। सबसे पहले बात करूंगी, वैसे डीडी और डीडी की एक्स वाइफ से रिलेटेड बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी सचिन और मनीषा से रिलेटेड। सचिन साहब जो है, आप सबने कल देखा होगा कि वो भाग रहे थे इंडिया से और वो कह रहे थे, जाहिर सी बात है अब उसके ऊपर जो है सुना है नेहा ने जो है, नेहा ही नाम है ना, उन्होंने केस कर दिया है।
تو سچن جو ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ نیہا نے کیس کر دیا، سچن نے خود پبلک میں آ کر بتایا تھا۔ اس کے بعد سچن صاحب کل جی کولمبو بھاگ رہے تھے، سری لنکا اور کسی اور کنٹری پہنچ بھی چکے تھے، اور آج ان کا ویڈیو آیا کہ راتوں رات وہ اس کنٹری سے واپس گئے ہیں، پیچھے سے بلا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کافی پریشان کیا گیا اور کافی چیزیں کی گئیں، کافی باتیں کی گئی، ایسا کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے منہ سے بتایا تھا، ان کے اوپر کیس ہو چکا ہے۔ جب کیس ہو جاتا ہے پھر آپ آؤٹ آف کنٹری نہیں جا سکتے، آپ کو پھر وہیں رہنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بیوقوفی کی، کیس بھی ہوا اور پبلک میں بتایا بھی خود کیس، اور اس کے بعد یہ بھاگ رہے تھے۔ اور مزے کی بات، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیچھے جو ہے آگے میں اب کولمبیا جاؤں گا اور پیچھے پیچھے جو ہے وہ منیشا بھی آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا جناب، قانون کا ڈنڈا چلا اور سچن کو واپس انڈیا آنا پڑا۔ اور اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کہاں ہوں، دلی میں ہوں، پتہ نہیں ممبئی میں ہوں، ہے نا، ایسے کچھ بتایا اس نے۔ اور پھر کہا یہاں کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے کرنی تھی، وہ میں نے ضروری کام کر لیے ہیں، اور اگر مجھے جو ہے وہ کوئی گھسیٹنے کا سوچ رہا ہے، کچھ ایسا سوچ رہا ہے، تو اس کی تیاری میں نے بھی کر لی ہے، اور میں کسی چیز سے بھاگ تھوڑی رہا تھا، میں تو اس سارے ماحول سے فرسٹریٹڈ ہو کر باہر نکل چکا تھا۔ اتنی جلدی، اتنی ایمرجنسی تھی کہ بیوی سے ایک دن پہلے بھاگ رہے تھے، بیوی کی تیاری میں ٹائم لگنا تھا، ظاہر سی بات ہے، تو خود پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے نہیں بھاگا تھا۔ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں بھاگے تھے تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا اگر مجھے پولیس لے گئی تو میرے لیے پروٹیسٹ کیجیے گا، سڑکوں پہ آئیے گا؟ نہیں جی نہیں، کالے کرتوت، گندے کرتوت آپ کے اپنے ہوں اور پروٹیسٹ پھر لوگ آپ کے لیے کہیں نہیں۔ کسی کی چمڑی اتنی فالتو نہیں ہے جو آ کر آپ کے لیے دھوپ میں باہر جھلسائے، تو یہ توقع لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں۔ ہر کوئی جو ہے بھیجے، کھوپڑی میں ایک بھیجا بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، منیشا کو ساتھ بیڈ پر لٹایا ہوا ہے اور منیشا کو دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب نے مجھے کہا ہے اور اب یہ ہونا چاہیے کہ میری اور منیشا کی شادی ایک بار پھر سے کی جائے۔ اس سب کچھ میں جو ہے ہماری شادی تھوڑی مجھے پرانی لگ رہی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ شادی ایک بار پھر سے ہو جائے، شادی پہ دھول مٹی پڑ گئی ہے، کیا ہے؟ بندہ نہ سدھرے اور بیوی کو دوبارہ جو ہے وہ تم جوکر بنا کر بٹھا دو۔ وہاں منیشا کافی تکلیف میں لگ رہی تھی اور منیشا نے یہی کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹا، وہاں سے بھگایا گیا تو اب تمہارے پاس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عورت کو اس بات کی بہت شرمندگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ فیل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی یہاں پر میری آواز خراب ہوئی ہے، کھانسی آنے والی تھی مجھے، تو میں اس کو دوبارہ کٹ کر کے ایڈٹ نہیں کر رہی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اینک کا سائز چینج کر لو، ڈی ڈی صاحب کہہ رہے ہیں عائشہ سے کہ اپنی اینک کا سائز چینج کر لو، تم نے اپنے بھائی کے لیے 50 سال کی بوڑھی عورت کا رشتہ دیکھا ہے۔ جی جناب، یہ ڈی ڈی نے آ کر یہاں پر ایک چھوڑی ماری ہے اور ڈی ڈی نے کہا ہے کہ میں نیوز بریک کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں سب کو کہ عائشہ جو ہے وہ اپنے بھائی عربی کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ شادی وہ کراچی سے کروا رہی ہے۔ عائشہ کا ہسبینڈ، زہری اور عربی، یہ چاروں گئے ہیں جناب رشتہ دیکھنے کراچی میں۔ 50 سالہ کوئی آنٹی ہیں جن کا ایک بیٹا شادی شدہ ہے اور دوسرا بیٹا بھی جو ہے وہ عربی کی ایج کا ہے۔ اب یہ بھی اس نے کہا کہ آج جمعہ ہے، یعنی کہ کل کا کہا کہ جمعے کے دن نکاح بھی ہونا تھا اور بالکل اوتھینٹک نیوز ہے۔ اس نے کہا میں بالکل صحیح خبر آپ کو دے رہا ہوں، باقی آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو یہاں سب سے پہلے تو میں اس سے یہ کہوں گی کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور عمرہ کرنے جانے سے پہلے بھی آپ کتنا شیطانوں والا کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بکواس کر رہے ہیں اور آ کر جو ہے وہ ایسی چیز، من گھڑت چیز جس کی کوئی ریالٹی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، ورنہ آپ کوئی ثبوت لا کر رکھتے، سنی سنائی بات آپ نے کر دی۔ کیونکہ اگر جمعے کو نکاح ہوتا تو سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ عائشہ آج اپنے گھر میں موجود تھی اور اپنے گھر کے اندر سے اس نے جو ہے وہ لائیو ٹائپ کی ایک ویڈیو بنائی، مطلب ایک ولاگ ٹائپ کا بنایا اور اس کو اپلوڈ کیا، جو کہ فوراً اپنے گھر میں ہی شوٹ کیا گیا تھا، ولاگ نہیں تھا پہلے سے بنا ہوا۔ اس نے آج کے آج بیٹھ کر ریئیکشن دیا اور اسی بات کو ڈسکس کیا جو ڈی ڈی نے اس کے اوپر کہی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ڈی نے یہ کہا کہ عائشہ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اتنی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ اپنے بھائی کی شادی کروا رہی ہے۔ اپنی اینک کا سائز چینج کر لو، تو اینک کا سائز نہیں مسٹر، اینک کا نمبر چینج ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، تھمبنیل پر اس شخص نے لکھا کہ عائشہ جو ہے میری ایکس وائف جو اپنے بھائی کا گھر برباد کر رہی ہے۔ واہ واہ واہ، تم تو کہتے ہو کہ تم نے دوسری شادی کر کے پھر تیسری شادی کر کے اپنا گھر آباد کیا ہے، تو عربی کیسے دوسری شادی کر کے اپنا گھر برباد کرے گا؟ حیرت کی بات ہے بھائی، تم کرو تو وہ کرنے والا کام ہے، کوئی اور کرے تو وہ بربادی ہے۔ کتنی بڑی چالاکی ہے ڈی ڈی۔ ہاں، اینک کا سائز، اینک کا نمبر عائشہ کو بدلوانا چاہیے یا نہیں، لیکن تمہیں اینک لگوا لینی چاہیے۔ تمہیں اینک کی اب ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ وہی چیز جو تمہارے لیے آبادی کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے نا،
کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, تمہیں سمجھنے والی چاہیے تھی, پوچھنے والی چاہیے تھی. اب عربی جب دوسری شادی کر رہے ہیں, یہاں میں دوسری تیسری چوتھی کسی بھی شادی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں, یہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیم چیز اپنے لیے ہب اور دوسرے کے لیے تھو, تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. لگے ہاتھوں اس کے کامنٹ سیکشن میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھائی کس کی بات ہو رہی ہے, کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے. وہاں جو ہے سبیرہ بنڈالی نام سے سبیرہ بندالی نام سے کوئی آئی ڈی تھی جو نیچے جواب دے رہی تھی. کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی کس کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ عربی یعنی سلمان کی بات ہو رہی ہے, اور سلمان جو ہے حیرت کی بات ہے اپنی ایج سے ڈبل ایج کی عورت کے ساتھ شادی کرا. اور نیچے سلمان صاحب بھی حاضر ہو گئے چراغ کے جن کی طرح, اور وہاں جواب دے رہے ہیں کہ واو, ویسے میری شادی کا مینیو جو ہے وہ سبیرہ بندالی اور پوری شادی کی آرگنائزیشن اور مینیو وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ یہ اسپانسر کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے آ کر حاضر دماغی سے وہاں جواب بھی دیا ہے, وہ موجود ہے. اور 3 ہفتے سے وہ اپنے چینل پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی ویڈیو, کوئی لائیو, کوئی چیز بھی اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں. اب 3 ہفتے سے وہ شخص جو ہے وہ اپنے کام میں بزی ہے, اپنے چینل سے فیڈ اپ ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ شادی والی بات مجھے سچ نہیں لگ رہی. جتنا وہ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جتنا وہ اپنی بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے, اور جب وہ بیمار ہوئی تھی جتنا وہ پریشان تھا, تو یہاں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ شادی کرنے والا ہے کسی اور عورت کے ساتھ, اور وہ بھی 50 سال کی عورت, 50 کی یا 20-25 کی بھی نہیں, مجھے نہیں لگ رہا. کیونکہ اس کے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں یار, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور نہ ہی مجھے اس بندے کی ابھی تک کی جتنی بھی ہم نے اس کی یوٹیوب کی جرنی دیکھی, اس میں کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ چیز جو ہے اگر ہمیں سننے کو ملے گی تو بہت برا فیل ہوگا. اور دلبر سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو, عمرہ پر جا رہے ہو, اور تم اس سے پہلے پرینکس بھی کر رہے ہو. کہتا کوئی پرینک ویڈیو بنائی, پرینک ویڈیو اس کے چینل پہ تو ہے نہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ فاطمہ کے چینل پہ ہے یا جیسے پہلے کسی اور کے ساتھ جو ہے انہوں نے کولیبوریشن کر کے وہاں پر بنائی تھی پرینک ویڈیو, تو مجھے نہیں پتا کہ اپنی ماں اور بیوی کی وہاں پر پرینک ویڈیوز بنوا کر سیل کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, سوری ٹو سے اگر فاطمہ کو یہ بات بری لگی ہو, کیونکہ مجھے نہیں پتا اگر کسی اور کے چینل پر یہ اس قسم کی ویڈیوز بنوا رہا ہے جس میں اپنی بیوی اور ماں کو بھی یہ بیچ میں یوز کر رہا ہے, بھلے سے آپ لوگ پردے میں ہوں, پھر وہ ویڈیو سیل بھی کر رہا ہے, تو یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ عمرے پہ جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ پرینکس بھی بنا رہا ہے, اور لگے ہاتھوں یہ غیبتیں, چغلیاں, برائیاں, جیسے کہ اس نے سلمان عربی سے ریلیٹڈ یہاں پر آ کر بات کی, جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, جس کا اس نے کہا کہ جمعے کو نکاح تھا. اب جمعے کو تو عائشہ اپنے گھر میں موجود ہے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ انوالو ہے, زہری بھی انوالو ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ زہری جس کو یہ لوگ بہت اللہ والی کہتے ہیں, مطلب اللہ والی تو خیر نہیں کہتے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بالکل گاؤں دیہات اور یوں ہے یوں سب کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے, تو اس کے لیے بھی اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ انوالو تھی اور آ کر بھائی کا رشتہ کر رہی تھی. اور حیرت کی بات ہے 50 سال کی عورت کے ساتھ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو پھر آ کر رشتہ کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کے اپنے ایک بیٹے کی شادی شدہ ایک بیٹا ہے اس عورت کا, یہ بتا رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ عربی کی عمر کا یہ ایک بیٹا ہے. اور یہ بھی اس نے کہا کہ اس عورت کی فیملی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مانی. اب یہ چیز بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اگر اتنی ایج کی عورت ہوتی ہے اور وہ اپنی منمانی کرتی ہے, شادی شدہ بیٹا بھی ہے اس کا, تو پھر رشتہ مانگنے کی نوبت نہیں آتی. پھر جو ہے مرد اور عورت اکٹھے ہو کر شادی کر لیتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں اور بات ختم. تو یار رشتہ مانگنے جانے والی بات تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ جھوٹ جو ہے وہ بنا سر پیر کا ہے نا. اگر کرنے والے ہوتے وہ اور ایسے کسی ایجڈ خاتون سے کر رہے ہوتے تو پھر اپنی مرضی سے اب تک کر چکے ہوتے. عائشہ اور زہری وغیرہ جو بھی ہیں ان کو بھی بعد میں پتہ چلتا. خیر جناب, عائشہ اپنے گھر پہ موجود تھی, عائشہ بہت بھڑکی ہوئی تھی, اور یہاں عائشہ نے کہا کہ تمہارے اندر اتنی سی بھی مردانگی, اتنی سی بھی غیرت, اپنے آئی بال کا سائز لے کر عائشہ بتا رہی تھی کہ تمہارے اندر اتنی سی بھی حیا, غیرت, مردانگی, مردوں والی بات ہے ہی نہیں. اور واقعی جناب بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ اب مجھے کس حق سے جو ہے وہ اپنی ایکس وائف بولتے ہو, نہیں بولنا چاہیے. یہاں پر بہت غلیظ بات ہے یہ, جس بیوی کے ساتھ, جس عورت کے ساتھ, اب وہ بیوی نہیں نا, جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ختم ہو گیا, وہ آپ کے لیے غیر محرم ہو گئی, اس کو ڈسکس کرنا بھی آپ کے لیے باعث لعنت اور شرمندگی ہونا چاہیے. یہ بات عائشہ نے بھی بولی, اور یہ بات میں آج ہی نہیں کئی بار بول چکی ہوں کہ عائشہ جو ہے اس کو اب ڈسکس کرنا. اور بہت سے لوگ جو عائشہ کو اس کی پہلی بیوی بولتے ہیں, وہاں پر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. پہلی بیوی تب آپ بولیں جب عائشہ ابھی بھی اس کے نکاح میں ہو. اب وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں, نہ پہلی نہ دوسری نہ زیرو, کچھ بھی نہیں, وہ اس کی بیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا
دوسری چیز جو ہے عائشہ نے یہ بات بھی بولی کہ ہر چیز اس شخص کے لیے کانٹینٹ ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے کانٹینٹ، ماں، بہن، بیوی، بچے، سب اس کے لیے کانٹینٹ ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب میں عمرہ پر تھی، لاسٹ ٹائم میں عمرہ کرنے گئی تھی، وہاں پر مجھے نیوز مل گئی تھی، جس دن اس نے نکاح کیا تھا مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، اور اگلی نے مجھے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے گا، تم پبلک میں آ کر سب کو بتا دو کہ اس نے نکاح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ جس کا نکاح ہے، جس کی شادی ہے، وہ خود آ کر بتائے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میں اس بات کو ایز اے کنٹینٹ یوز کروں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی واسطہ تعلق میرا ہے ہی نہیں۔ اور واقعی جب واسطہ تعلق ہے ہی نہیں، ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، پھر اس کی بلا سے وہ دوسری، تیسری، چوتھی، چھٹی جو شادی کرتا پھرے، وہ اس کا کنسرن نہیں ہے۔ اور یہاں پر عائشہ نے بالکل صحیح ڈیسیجن لیا، اس کے لیے میں عائشہ کو اپریشیٹ کروں گی کہ عائشہ جو ہے وہ اس گند گپاڑے میں نہیں پڑی، اور عائشہ بہت بدل چکی ہے، اس حساب سے بھی میں ہمیشہ عائشہ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور آج بھی کروں گی۔ اور بہت مضبوط عورت جو ہے وہ مجھے ان کی فیملی میں جو ہے وہ ستارہ کے بعد ایک مضبوط جو ہے وہ سمجھ والی عورت جو ہے مجھے وہ لگ رہی ہے۔ ستارہ کے ساتھ تو خیر بڑے دھوکے، بڑی گیمیں ہوئی کافی چیزوں میں، وہ ابھی بھی نہیں سمجھتی، اس کی آڈینس اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں پر عائشہ جو ہے وہ کافی مضبوط ارادوں کی مالک ہو گئی ہے۔ ماضی جو بھی تھا، جو کچھ تھا، وہ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کی ابھی کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو اپنے بیٹے کو لے کر، اپنی لائف کو لے کر، اور اپنے سسرال کے اندر اپنے ہسبینڈ، اپنی سوتن کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے لے کر چل رہی ہے۔ بہت تپی ہوئی تھی، بہت غصے میں تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرا نام لینا بالکل چھوڑ دو، ایکس وائف کرنا یا مجھ سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کرنا بالکل چھوڑ دو، کیس جو میں نے تم پر کیا تھا وہ میں نے کمپلیٹلی کلوز نہیں کیا، وہ وقتی طور پر بند ہے، اور اگر جو ہے میں اسی طرح تمہارے ہاتھوں پریشان ہوئی تو اپنے کیس کو ری اوپن کر دوں گی۔ اور یہ بھی بڑے پتہ کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے۔ اپنے تھمبنیل کی زینت بنانے والا یہ ہوتا کون ہے؟ عائشہ کو اپنے تھمبنیل میں اس سے ریلیٹڈ بات کرنے والا، عمرہ کے لیے یہ جا رہا ہے اور چغل خوریاں یہ کر رہا ہے، مطلب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہی والی بات ہے۔ اس بندے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اس کی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کسی نے لکھا تھا کہ واپس آ کر، عمرہ سے واپس آ کر جو ہے وہ ریئیکشن دینا چھوڑ دینا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو یہ کبھی بھی نہیں جائے گا اس چیز سے۔ دوسرا، عائشہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ثانیہ کی ایج پبلک میں کہا جاتا ہے کہ اچھی خاصی ہے، وہ بھی کوئی 20 سال کی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک عمر کی عورت ہے جس سے تم نے شادی کی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ عمر کو لے کر جو بات کی گئی، چلو وہ تو الگ بات ہے، ثانیہ اور سائمہ اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ مجھے پتہ ہے، وہ پیچھے چھوڑنے والی عورتوں کی فیملی میں سے ہے ہی نہیں نا، وہ الگ کیٹیگری کی عورتیں۔ لیکن یہاں پر عائشہ نے اگر اس ایج کو ڈسکس کیا ہے، وہاں ڈی ڈی نے ایج کو ڈسکس کیا ہے جس کے ساتھ وہ عربی کو ریلیٹ کر رہا ہے، 50 سال کی عورت، اور یہاں پر عائشہ نے ڈسکس کیا ہے ثانیہ کو کہ وہ بھی کوئی 20 سال کی نہیں ہے، اچھی خاصی ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں عائشہ نے ایک بار بھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میرے بھائی کی کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یا جو ہے میری بھابھی اتنی اچھی ہے، یا میرا بھائی جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا خوش ہے، ایسی کوئی چیز آ کر عائشہ نے نہیں بولی۔ ساتھ ہی ساتھ عائشہ نے کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سوتن کو یہاں ڈسکس کروں، اپنے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف کو یہاں ڈسکس کروں، تو وہ وائی ٹی پر نہیں ہے، نہ آنا چاہتی ہے، نہ ہماری لائف میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں ڈسکس کروں۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں کی شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے، مطلب وہ اشارہ کر رہی تھیں ڈی ڈی کی اس دوسری شادی کے اوپر، اور اس نے کہا کہ سارے بلنڈرز باہر آ رہے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیا، بچے رو رہے ہیں، بیوی نے یہ کر دیا، فلاں بیوی نے وہ کر دیا، تو یہ سب کچھ خود باہر لایا جا رہا ہے، اس کو ایز اے کانٹینٹ یوز کرنا تھا اور یوز کیا جا رہا ہے۔ میری شادی کو تو 8 سال ہو گئے، آج تک کوئی بھی بات باہر نہیں آئی، یہ اس کا پوائنٹ تھا، اور یہاں مجھے لگا ہے کہیں نہ کہیں اب فاطمہ بھی اس کو ڈسکس کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بچے جو ہیں، میری جو ہے سوتن کے بچے اور میرا بچہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سوتیلا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے، ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بھائی ہی محسوس کرتے ہیں خود کو۔ اور اس نے ڈی ڈی کو زنانہ مرد کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ڈی ڈی جو ہے وہ عائشہ کا پیچھا اگر نہیں چھوڑے گا، جس سے وہ طلاق بھی لے چکی، زندگی کے راستے اور سب کچھ جدا کر لیے، اس کے باوجود بھی اگر یہ اس کو ڈسکس کرے گا تو زنانہ مرد ہی کہے گی نا، اور کیا کہے گی۔ اور اس نے کہا جو حرکت ڈی ڈی نے کی ہے، میرا نام تھمبنیل پہ لکھ کر مجھے اور میرے بھائی کو ڈسکس کر کے، تو اس سے صرف حسد اور جلن ہی دکھائی دیا ہے، جیسے کہ ایک
عورت جو ہوتی ہے وہ حسد اور جلن میں زندگی گزارتی ہے اور کبھی نہ کبھی جو وہ آ کر ایسی چیزیں بولتی رہتی ہے، تو مجھے اس سے زیادہ، اس حسد اور جلن سے زیادہ اس زنانہ مرد کی اس جو ہے اسٹیٹمنٹ میں اور کچھ بھی سنائی نہیں دیا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ خیر جناب، لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔